बड़े मुफक्किर से किसी ने पूछा था कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते, उन्होंने फरमाया तू बेवकूफ है यार, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, जो दोस्त होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, तू अच्छा नहीं है इसलिए तुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते। बस ऐसा ही है, आप अच्छे बन जाएं, आपको अच्छी शरीक याद मिलेगी। और याद रखना, अपने हुकूक का मुतालबा करने की बजाय हक अदा करते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होती रहेगी। झगड़ा उस वक्त साथ मोहब्बत करने का इनाम क्या है। बीवी जब आपका दिल दुखाए, आपको जब सताए, आपको जब परेशान करे, तो आप उस पर जब सब्र करो। या कोई शोहर के वजह से किसी बीवी का दिल टूटे तो उनको क्या इनाम मिलता है अल्लाह की बारगाह में। अगर किसी का दिल टूट जाए तो रसूल पाक कैसे ख्वाब में आते हैं। आप हजरात सुनेंगे ये एक ईमान अफरोज़ वाक़िया, एक ईमान अफरोज़ बयान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात देख रहे हैं बयान रिएक्शन चैनल। आप तमामी दोस्तों अहबाब से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी पढ़ लें, और अल्लाह तौफीक दे तो आप भी पढ़ लें तौबा की नियत से, फिर इंशाअल्लाह तकरीब निकाह। मुझसे फरमाइश की गई है कि इजाब व कबूल से पहले जो एक छोटी सी बात नामुकम्मल रही है उसको मुकम्मल करूँ, उसको कर दे, फिर उसके बाद निकाह का खुतबा पढ़ता हूँ। अगर किसी को तकदीर की वजह से उसकी बीवी थोड़ी टेढ़ी तिरछी मिल जाए तो उसमें करना क्या करना चाहिए उसको। एक बात तो पहले आप समझ लें कि मुहद्दिस साहब हो, कि मुफ्ती साहब हो, कि वली साहब हो, कि हाफिज साहब हो, कि इमाम साहब हो, कि लीडर साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, वकील साहब हो या जज साहब हो, किसी की भी बीवी कभी सीधी नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखें। ये बात औरतें सुन रही है तो वो बुरा नहीं माने, आगे पहले मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुने। कभी कभी लोग दो चार जुमले सुन के वावेला करते हैं, ये कह दिया ये कह दिया, अरे आखिरी तक पहले सुन ले कहना क्या चाहते हैं। कभी किसी की बीवी सीधी नहीं होती, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने औरतों को टेढ़ी तिसली से पैदा किया। अब जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह खुद बनाने वाला कह रहा है कि हमने उन्हें टेढ़ी तिसली से पैदा किया, तो सीधी बीवी ढूंढने क्यों निकलते हो? मिलेगी नहीं, औरत तो सीधी है ही नहीं, किसी दौर की औरत सीधी नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह ने कह दिया हम अल्लाह की मानेंगे, मुल्ला की तो नहीं मानेंगे ना। एक बीवी औरत सीधी नहीं हो सकती क्योंकि उसको बनाया अल्लाह ने पिसली से, और पिसली कोई सीधी नहीं होती। आप देख लें टेढ़ी होती है, लेकिन पिसली टेढ़ी होती है मगर आपकी होती है। बात खास ये, पिसली टेढ़ी होती है मगर होती है आपकी, और जो चीज अपनी होती है वो फिर कैसी भी हो वो निकाल के फेंकी नहीं जाती, बल्कि उसको रख करके निभाया जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतें टेढ़ी पिसली से बनी है, इसको सीधा करने मत जाना। भाई जिसको अल्लाह ने टेढ़ा बनाया अब उसको सीधा करने जाओगे तो वो सीधी तो नहीं होगी, अलबत्ता वो टूट जाएगा। तिसली की हड्डी सीधी नहीं हो सकती। अरे कुत्ते की दुम जो होती है ना वो नरम होती है अगर टेढ़ी होती है, इंसान की पिछली तो सख्त होकर टेढ़ी होती है। तो जो नरम होकर के कभी सीधी ना हो सके वो सख्त होकर के कैसे सीधी हो सकती, ये बात है। तो हुजूर ने बोला उसको सीधा करने मत जाना, वहां बुकराती करने की इजाजत नहीं है। हुजूर ने कहा सीधा करने मत जाना वरना तू तोड़ देगा, और तोड़ने ही को तलाक कहते हैं। तो सीधा नहीं करना, जैसी टेढ़ी है वैसी टेढ़ी से निभा करना है, प्यार प्यार से, मोहब्बत मोहब्बत से। अगर वो मुंह चलाए आपने हंस देना है, आपने निकल जाना है, मुस्कुरा देना है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा पहलवान कौन है? साहबा ने उसकी या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा पहलवान वो है जो सबको पछाड़ दे और वो किसी को पछाड़ न सके। जो सबको पछाड़ दे वो किस और उसको कोई पछाड़ न सके। सरकार ने फरमाया नहीं, जो सबको पछाड़ दे और उसको कोई पछाड़ न सके
والے مار ٹھوک کرے اور ضرابہ یضربو کی گردان پڑنے لگے، وہ لوگ بہادر نہیں ہیں، بلکہ عفو درگزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہیں۔ ایسے ہی ہوا، ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، جی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ آپ سوچو محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے۔ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلی دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا، اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی۔ دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا نہیں میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے، ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ حضرت آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور سنو یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں،
پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما سبحان دیا۔ اللہ، سبحان جو نفل عبادتوں سے سبحان مرتبہ اللہ۔ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا، یہ ہے۔ اور جو دوسری اور آخری بات اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب بھی بیوی آپ کا دل دکھائے گی تو آپ کے مرتبے بڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ سے بیوی کا دل دکھ جائے تو اس کے بھی مرتبے بڑھیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، ان کو لوگ حضرت رسول نما کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حضرت رسول نما۔ یہ حضرت رسول نما کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کی بھی سفارش کر دیتے بارگاہ رسالت میں، اس بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ سب کو زیارت کراتے تھے، جو آتا تھا سرکار رسول نما ہمیں زیارت کرائیں، وہ سفارش کرتے سرکار میں، خواب میں زیارت ہو جاتی، دعا کرتے زیارت ہو جاتی، نظر ڈالتے زیارت ہو جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا حضرت رسول نما سے، حضرت سب کو زیارت کراتے ہیں، مجھے بھی تو ایک دن زیارت کرائیں، حضور کی زیارت میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں تمہیں زیارت کراتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایسے سستی زیارت نہیں ہوگی، تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جب تمہاری میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے دن نکاح کا جوڑا جو تم نے پہنا تھا وہی جوڑا تم کو پہننا پڑے گا، اور اس دن جیسی چوڑیاں، جیسا سنگار کیا تھا ویسے ہی سنگار کرنا پڑے گا، تب تمہیں حضور کا دیدار ہوگا۔ اس نے سوچا چلے بھائی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپے سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، لیکن دیدار حضور کا جو کرنا ہے، عام طور پہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی شادی کے جوڑے لوگ سنبھال کر رکھتے تھے۔ آپ کے یہاں بھی ہوں گے، جو نکاح کے ٹائم آپ نے پہنا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی وہ شادی کا جوڑا سنبھال کے رکھا گیا ہوگا۔ یہ بڑی یادگار دن ہوتا ہے نا شادی کا دن، تو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ہوگا، اہل منبر نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا کہ بڑی 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 محبتوں کا دن ہوتا ہے نا آج کا دن، تو اس نے سنبھال کے رکھا تھا بڑھاپے میں شادی کا جوڑا، حضور کے دیدار کی لالچ میں پہنا، چوڑیاں پہنی، دلہن کی طرح سنگار کیا۔ انہوں نے دیکھا حضرت رسول نما نے پوری سج دج کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی، وہ اپنے بڑے سالے کے پاس گئے، کہا دیکھا تمہاری بہن کو کیا سوجا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے۔ ان کے بڑے سالے آئے، دیکھا کہ یہ گھونگھٹ ڈال کر چہروں پہ جھریاں، بڑھاپے کا اضمحلال اور بن سنور کر بیٹھی ہے۔ اب بڑے بھائی تھے، تیش میں آ گئے، تیور عروج پر آ گئے، خوب ڈانٹا، بدبخت بڑھاپے میں سدھرتی نہیں، اور تو نے یہ کیا رنگ نکال رکھا ہے کہ تو بڑھاپے میں دلہن بن کر بیٹھی؟ خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا۔ اب جب ڈانٹ پڑی تو دل ٹوٹا، دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور روتے روتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ دیدار سے اٹھی تو خوشی خوشی کہتی ہے ارے دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے، اتنے جتن کیوں کروائے؟ فرمایا جن کے دل ٹوٹتے ہیں انہی کو نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی، تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی، اس لیے تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں، اس لیے کبھی تجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بیوی دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے انعامات بھی ہوا کرتے ہیں، اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے بھی انعامات ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے طلاق اور گھر جا کر بیٹھ جانا، ایک دوسرے پہ کیس کباڑی کرنا، طلاق لینا، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آؤ محبتوں کو عام کریں، پیار کو عام کریں، اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دیں۔ ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے اچھے دوست نہیں ملتے، انہوں نے فرمایا تو بے وقوف ہے یار، جو دوست ہوتے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے اس لیے تجھے اچھے دوست نہیں ملتے۔
ملتے. بس ایسے ہی ہے, آپ اچھے بن جائیں, آپ کو اچھی شریک حیات ملے گی. اور یاد رکھنا, اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرتے رہو, انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوتی رہے گی. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حق مانگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, حق مانگنے کی بجائے آپ حق دیتے رہو, انشاءاللہ تبارک و تعالی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا, نفرتوں کا خاتمہ ہوگا. ایک نہ ایک دن نفرت کرنے والے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آئیے اپنی بیویوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے بچوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے گھر والوں سے محبت کا آغاز کریں. گھر کو پیار دیں, محلے کو پیار دیں, علاقے کو پیار دیں, شہر کو پیار دیں, ملک کو پیار دیں, دنیا کو پیار دیں. پیار دو گے تو پیار ملے گا, اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو دو گے وہی ملے گا, جو بو گے وہی پاؤ گے. اس لیے کہ انسان لے اور دے کا معاملہ, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ دنیا میں بڑا مشہور ہے. جو دو گے وہی ملے گا. اللہ سے عرض ہے کہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کیا ہی ایمان افروز بیان فرما رہے تھے. ہم تمامی لوگ سن رہے تھے اور ہم تمامی لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے تھے. ازواجی زندگی کیسے گزارا جائے, میاں بیوی کے محبت اور پیار کے بارے میں کتنا ہی اعلیٰ مثال سید صاحب قبلہ نے دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو بالخصوص شادی شدہ مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلہ سے, ان کے صدقے سے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے.